स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीलोफर जमील। मदु करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं, हम तैयारी नहीं करते। दरख्त एक नेमत है, कुदरत के साथ जब छेड़खानी करते हैं इंसानी जान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरा दरख्त है, इसका ख्याल रखना। वो वक्त आएगा कि हम भूख और अफलास की जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। ये हवा भी है जो हमें खरीदनी पड़ेगी। तबाही मचाता चला जाता है, हमारे पास जानों का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। बादलों से कोई बाल्टियां भर भर के पानी फेंक रहा है, तो ये क्या है? साइंसदान कहते थे कि पानी खत्म हो जाएगा। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? जब संभाल नहीं पाते तो फिर हालात ऐसे होते हैं। बचा बचा के भर भर के रखते हैं, बॉटल वाला पानी इस्तेमाल करेंगे। क्लाइमेट चेंज क्या है? छोटी सी कहानी नहीं है, इस हद तक ये खतरनाक हो सकता है। तो कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब कोयटा बहुत गर्म हो चुका है, पानी खत्म हो रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के बगैर तो क्या इंसान वहाँ पे रह सकते? जो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई, सूरज निकला हुआ है, आज बारिश का मौसम है। तैयारी किस चीज की करनी है हमने? मेरे पास तसल्ली के लिए अल्फाज नहीं है। मैं ये कहूँ कि सब ठीक हो जाएगा तो अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूँ बुशरा कमर। नाजरीन, इस वक्त कोयटा, बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुश्किलात का शिकार है। आए रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला या मुश्किलात आवाम के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। हमारे सामने KPK में एक बड़ी मिसाल सामने आई और उसके बाद कराची में भी एक सूरत हाल पैदा हुई, जिसके बाद पानी जो है वो लोगों के घरों में भरना शुरू हो गया। या तो बारिश होती नहीं, या बारिश होती है तो इस कदर ज़्यादा होती है कि उससे जो पानी आता है उसको संभालना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। गर्मी बढ़ रही है तो उसकी शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि बर्दाश्त से बाहर है। सर्दी इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि वो भी इंसानी जान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं, इन पे काबू पाना कितना ज़रूरी है, अगर इन पे काबू ना पाया गया तो मुस्तकबिल में कितने ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं, ये सब बातें हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीलोफर जमील, जिनका ताल्लुक़ जो है वो वुमेन यूनिवर्सिटी, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी से है। आपने MPhil और PhD जो है एनवायरमेंटल साइंसेज़ में किया है, जबकि आप चेयरपर्सन हैं एनवायरमेंटल साइंसेज़ डिपार्टमेंट की SBK में। तो आपसे हम जानते हैं कि ये कौन से मसाइल हैं। सबसे पहले तो हम क्लाइमेट चेंज पर बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या और किस तरह से जो है इस पर काबू पाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मदु करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये क्लाइमेट चेंज क्या है? अच्छा, क्लाइमेट चेंज जो है वो इतनी मतलब छोटी सी कहानी नहीं है। ये एक बहुत लंबी कहानी है जिसको समझने के लिए मेरे ख्याल में, या जिसको आने के लिए 30 साल लगते हैं। दो टर्म्स जो दो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें से एक है वेदर और एक है क्लाइमेट। वेदर ये है, जब आपने खिड़की से बाहर देखा तो आपने देखा सूरज निकला हुआ है, आज बारिश का मौसम है, ये वेदर है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। मगर जब कोई कहे कि क्लाइमेट चेंज, तो इसका मतलब है कि आपने अपने पीछे माजी में देखना है 30 साल तक कि पहले क्या मौसम था और अब क्या मौसम है, और वो जो तब्दीली 30 साल में आ रही है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। इसलिए हम कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पिछले माजी से उसको मवाजना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी क्लाइमेट चेंज आ गया है। तो ये है क्लाइमेट चेंज। इससे क्या क्या मनफी असरात जो हैं वो अब आप देख रही हैं कि मुरतब हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज के असरात पाकिस्तान में किस तरह से पड़ रहे हैं? इसके लिए छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। जब पुराने ज़माने में लोग कहते थे या साइंसदान कहते थे कि पानी ख़त्म हो जाएगा, तो लोग कहते थे पानी कैसे ख़त्म होगा, पानी तो ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसी बातें कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि हम टैंकर पे जो है वो डिपेंडेंट है। इन्हिसार हो गया हमारा, और इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। टैंकर के लिए कॉल करते रहते हैं, एक टैंकर 5,000, कहीं कहीं आपको 6-7 हज़ार का मिलता है। ईदों पे, शब बरातों पे आपको शायद 10 मौके का फ़ायदा उठाते हैं, मौके का फ़ायदा उठा के। तो ये वाली जो है, मतलब इस मिसाल से मैं इसको रिलेट करूँगी कि हम ये कहते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज आया है, और ये इसका सबसे ज़्यादा बुरा हम अपने बलूचिस्तान में देखें या पूरे पाकिस्तान में देखें या पूरी दुनिया में देखें। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम बॉटल वाला पानी इस्तेमाल करेंगे। हम नलके से पानी आता था वो पीते थे, मगर अब बोतल वाला पानी पीने के लिए बचा के भर भर के रखते हैं। और अब हम लोग कहते हैं कि यार पानी ज़ाया नहीं करना, पानी ज़ाया मत करो, क्योंकि अब हम इस बात को मानते हैं कि पानी
ختم ہو رہا ہے. تو یہ کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا جو ہے اثر ہم دیکھ رہے ہیں ابھی. تو اسی طریقے سے ہم اپنے موسم کو دیکھتے ہیں, یہ بھی کلائمیٹ چینج کا ایک نیگیٹو جو ہے یا برا اثر ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک صرف ہوا ہمارے پاس رہ گئی ہے جو ابھی ہمیں مفت مل رہی ہے, اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ ہوا بھی ہے جو ہمیں خریدنی پڑے گی. آکسیجن کے سلنڈرز ہوں گے اور ہم خریدیں گے اور ہم وہ استعمال کریں تو کیا اس کے بغیر ہم سانس نہیں لے پائیں گے, آکسیجن کے سلنڈرز کے بغیر؟ بالکل نہیں لے پائیں گے. آپ کیا یہ بات آپ دیکھتی ہیں کہ لاہور میں سردیوں میں جب اسموگ آتا ہے تو لوگ سانس نہیں لے پاتے. انہوں نے کھڑکیوں پہ موٹے موٹے پردے لگائے ہوتے ہیں, وہ باہر نکلنے سے قاصر ہیں. وہ باہر نکلتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں, ان کے پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں, وہ نمونیا ان کو ہو رہا ہوتا ہے. تو ہوا بھی بہت قیمتی ہے اور یہ اس کے اندر بھی پولیوشن ہی جاری ہے. تو اس کی کیا وجوہات آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیوں ایک دم سے یہ تبدیلی جو ہے وہ رونما ہونے لگی ہے؟ اور ہم نے 2022 میں بھی دیکھا جو بلوچستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی, اور اب ہم 2025 میں دیکھ رہے ہیں کہ کے پی میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو کیا وجوہات آپ سمجھتی ہیں اس کی؟ اچھا دیکھیں, ایک دم سے نہیں ہوا, یہ بہت عرصے سے ہے, اور سائنسدان اور جو لوگ ہیں ریسرچرز ہیں وہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا. ابھی بھی ہم اس کے لیے تیاری کر لیں. یہ بہت پرانی بات ہے. ہم کتنے سارے جیسے پیرس ایگریمنٹ کے ساتھ ہم نے کیا ہے, کتنے سارے ایگریمنٹس ہیں جس کے ساتھ پاکستان سگنیٹری ہے. ہم بہت ساری چیزوں کی سگنیٹری ہیں, ہم نے بہت ساری چیزوں کے لیے کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے. تو یہ تبدیلی بہت عرصے سے آ رہی ہے, ایک دم سے نہیں ہوا. تو یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں بنیر میں جو ہوا ہے یا کراچی میں جو ہوا ہے, یہ بہت عرصے سے, 2022 میں جو ہوا تھا وہ بھی بہت عرصے سے چل رہا تھا. تو کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے, اور کہانی جو شروع ہوئی ہے تو یہ جو ہے ابھی آگے تک چلے گی. تیاری کس چیز کی کرنی ہے ہم نے؟ تیاری, اچھا ابھی بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس تسلی کے لیے الفاظ نہیں ہے, میں یہ کہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو سب ٹھیک نہیں ہوگا. ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے اور یہ اور انٹینسیفائی ہوگا. پاکستان انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے پاکستان جو ہے, پاکستان کا نمبر ان ممالک میں آتا ہے جو کہ شاید اس کا کنٹریبیوشن جو ہے پولیوشن میں بہت کم ہے, مگر اس کے اوپر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے 2 ریزنز ہیں. جب سنبھال نہیں پاتے تو پھر حالات ایسے ہوتے ہیں. ابھی ایک ڈیزاسٹر سے نکلے نہیں ہوتے, ایک آفت سے نکلے نہیں ہوتے تو دوسری آفت. تو اس کے آنے والے دنوں میں کیا منفی اثرات مزید آپ دیکھ رہی ہیں؟ اچھا, مزید یہ ہے کیونکہ آپ ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس پورا جو ایک نوروز کا, ہم اگر اپنے بلوچستان کی بات کریں تو پورا نوروز کا جو ایک پورا حصہ تھا نا, وہ ہمیں نہیں ملا اس دفعہ, اور وہ پچھلی دفعہ بھی نہیں ملا تھا. کبھی بہت ایکسٹریم ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. گرمیاں ہماری لمبی ہو گئی ہیں, سردیاں ہماری صحیح پڑتی نہیں ہیں. تو یہ اثرات ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ جو ہے وہ انٹینسیفائی ہوتی ہے. اس کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہم قدرت کے ساتھ جب چھیڑخانی کرتے ہیں, جب کریں گے, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی نظام بنایا ہے نا, وہ قدرتی نظام ایسا ہے کہ جب وہ کہیں تھوڑی سی چھیڑخانی ہو, وہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ, جیسے فار ایگزامپل کہ اگر ہم پانی کے بخارات واٹر سائیکل کو دے لیں, کہ جو پانی کا ایک سائیکل ہے پورا, پانی جو ہے وہ ایویپریٹ ہوتا ہے, پھر سارا پورا بادل بنتے ہیں, پھر واپس اس سے بارش ہوتی ہے, برف ہوتی ہے, واپس سسٹم میں آ جاتا ہے. مگر جب ہم اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں, جب ہم اس کا راستہ تبدیل کرتے ہیں, جب ہم پہاڑوں کو کاٹتے ہیں, جب ہم درختوں کو کاٹتے ہیں, ہم ایک طرف سے جو ہے وہ پولیوشن زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں جی کاربن ہم نے ڈال دیا گاڑیوں سے, اور وہ درخت ہم نے لگا دیا, وہ درخت جو ہے کاربن لے لیں گے. مگر وہ جو پیٹرول سے ہمارے پاس سلفر جا رہا ہے, نائٹروجن آکسائڈ جا رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس سے درختوں کا کوئی کام نہیں ہے. درخت اس کو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں وہ کاربن لے سکتے ہیں, کاربن وہ لیتے ہیں, وہ اسٹور بھی کرتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کی وہ جو اماؤنٹ ہے یا مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے, مگر نائٹروجن اور سلفر کو وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب بلوچستان خصوصاً کوئٹہ میں لوگ گرمیاں گزارنے آیا کرتے تھے, اور کوئٹہ میں ہر وقت آپ کو نظر آتا تھا گرمیوں کے موسم میں کہ مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے تھے. لیکن اب کوئٹہ بہت گرم ہو چکا ہے, جو ایک سبزہ تھا, ایک درختوں کا سلسلہ تھا, وہ ختم ہو گیا ہے. تو کتنی ضرورت محسوس کرتی ہیں آپ کے درخت ہونے چاہیے؟ اچھا بالکل درخت ہونے چاہیے, بہت زیادہ اس پہ ایمفیسائز کرتی ہوں, مگر صرف درخت ہونے پر نہیں, درخت کا خیال رکھنے پہ بھی. آپ 10 درخت لگاتے ہیں تو آپ اس کا جو ہے وہ سروائیول ریٹ, یعنی ان کو زندہ دیکھنا بھی تو ہے. ہم نے آپ لگاتے ہیں, ہم ہر سال بہت درخت لگاتے ہیں. ہم مارچ میں بھی لگاتے ہیں, ہم اگست میں بھی لگاتے ہیں, مگر کیا ہم کبھی پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنے زندہ رہتے ہیں؟ میں کہتی ہوں درخت لگائیں, پلانٹیشن ود اونرشپ. میں نے آپ کو کہا آپ ایک درخت لگائیں, مگر وہ آپ ذمہ دار ہیں. جب تک آپ زندہ ہیں آپ اس کا خیال رکھیں گی, اور جب اگر آپ کہیں موو کرتی ہیں تو آپ اس کی ذمہ داری کسی کو دے کے جائیں گی کہ یہ میرا درخت ہے, اس کا خیال رکھنا. تو درخت لگانا اور پھر اس کا خیال. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اس وقت جو ایک ہاٹ
ایشو چل رہا ہے اور ایک لفظ بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا کی زینت بھی بنا ہوا ہے، کلاؤڈ بسٹ. تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید بادلوں سے کوئی بالٹیاں بھر بھر کے پانی پھینک رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہاں، اور اس کے لیے ایک اور چیز بھی چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی جیسے غبارے کو پانی سے بھرو، اس کو پھاڑو تو سارا پانی نیچے آ جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. کلاؤڈ برسٹ اصل میں وہ فنومینا ہے جس سے جو ہے وہ ایک جگہ پر ایک ٹائم میں اور ایک علاقے میں بہت زیادہ بارش کا ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں. کیا وہ بوندوں کی صورت میں ہی ہوتی ہے یا کوئی اور اس کا سلسلہ ہوتا ہے بارش کا؟ اصل میں وہ بہت تیز بارش ہوتی ہے. ایک ٹائم پہ ہم یہ کہتے ہیں 100 ملی میٹر سے لے کے 200 ملی میٹر کے درمیان میں بوندوں کی صورت میں ہی تیزی سے گرتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ جو آپ اے آئی جنریٹڈ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، ایسا کچھ نہیں ہے کہ بادل کے اندر سے جو ہے بہت زیادہ پانی آ رہا ہے. وہ سب اے آئی جنریٹڈ ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس سے جو ہے بجلی گرجتی ہے، بجلی گرتی بھی ہے، بہت تیز جو ہے بارش ہوتی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور ایک علاقے میں ہوتی ہے. تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے پانی بہت زیادہ تیزی سے جو ہے ایک جگہ پر بہت کم ڈیوریشن میں آ جاتا ہے. تو پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتا اور پھر وہ تباہی مچاتا چلا جاتا ہے. تو اس پہ قابو پانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو ہے کیونکہ یہ پریڈکٹیبل نہیں ہے نا، یہ پریڈکٹیبل ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہم نے ماضی میں سنا تو نہیں تھا، یہ تو اچانک سے ایک ہیپننگ ہو رہی ہے. تو یہ جو ہیپننگ ہے اصل میں کیا ہے، یہ فنومینا اپنی جگہ پر ہے. جب ہمارا جو ہے نا ٹیمپریچر یا جو گرمائش ہے جیسے جیسے وہ بڑھتی جائے گی، یہ فنومینا اور بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ہم نے ٹیکساس میں یہ نہیں دیکھا؟ ہاں، صرف جو ہے وہاں پر جانوں کا نقصان نہیں ہوتا، ہمارے پاس جانوں کا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ فنومینا اپنی جگہ پہلے سے موجود تھا، مگر کیونکہ گرمی کی شدت پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی تو اتنا زیادہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا. اب کیونکہ گرمی کی شدت ہے تو یہ ہمیں نظر آتا ہے. گرمی کی شدت ہم کہتے ہیں 1.2 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر سے زیادہ ہوگا تو مطلب اوور آل میں ایوریج بتا رہی ہوں کہ پوری دنیا کا ٹیمپریچر سننے میں لگتا ہے کہ 1.2 تو اتنا کوئی ٹیمپریچر نہیں ہے، مگر اگر کسی جگہ پر یہ ایوریج ہے، کیونکہ اگر کسی جگہ پہ پہلے 45 ہوتا تھا اور وہاں پر 55 ہونا شروع ہو جائے تو کیا انسان وہاں پہ رہ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہاں پر سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. آپ کی باڈی عادی نہیں ہوتی، آپ کی باڈی جو ہے اس کو عادی ہونے میں کسی بھی موسم کے لیے ٹائم لگتا ہے. تو آپ کیا خطرناک صورتحال اس موسمیاتی تبدیلی کی مستقبل میں دیکھ رہی ہیں کہ کس حد تک یہ خطرناک ہو سکتا ہے انسانی جانوں کے لیے؟ انسانی جانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم تیاری نہیں کرتے نا، اور یہ بہت بدقسمتی ہے کہ ہم تیاری نہیں کرتے. اس کے لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ وہ 2 ہم ٹرمز یوز کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے اڈیپٹیشن، ایک ہوتا ہے میٹیگیشن. اڈیپٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ سیلاب آتا ہے تو آپ ایک سیڑھی پہ ایک اسٹول پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا اور سیلاب آتا ہے تو آپ دوسری سیڑھی پہ ایک اسٹول اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم یہی کر رہے ہیں. مگر میٹیگیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایک دفعہ سیلاب آیا آپ اسٹول پہ کھڑے ہوئے، اگلی دفعہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اس سے اوپر نہ آئے، آپ نے ایسی تدابیر لینی ہے کہ وہ اس سے زیادہ پانی نہ آئے. مگر ہم انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم کیا کرتے ہیں، اسٹول پہ اسٹول رکھتے جاتے ہیں، ہم اوپر چڑھتے جاتے ہیں. بنیر میں کیا ہوا، پہلی منزل پہ گئے، دوسری پہ گئے، تیسری پہ گئے. اب جب تیسری منزل تک پانی آیا اور گھر جو ہے وہ ڈیمولش ہو گیا سارے، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ مگر آپ نے تیاری اس طرح کی تیاری کرنی ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ آپ کو تنگ نہ کرے. اس کے زراعت پر، انسانوں پر اور جانوروں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا وہ وقت آئے گا کہ ہم بھوک اور افلاس کی زندگی بھی گزار رہے ہوں گے؟ بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس پچھلے والے مانسون میں اگر آپ کو یاد ہو کتنے عرصے تک جو ہے وہ جعفر آباد اور اس والے علاقے میں پانی کھڑا رہا، لوگ جو ہیں سڑکوں کے کناروں پہ بیٹھے رہے. ابھی بھی منیر میں آپ دیکھتے ہیں ساری جو ہے جتنا ان کا جو ہے گھر تھے وہ ختم ہو گئے، ان کے پاس جتنا لائف اسٹاک تھا وہ سارا ختم ہو گیا، کچھ بھی تو نہیں بچا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب تک وہاں تک امداد پہنچے گی، جب تک وہ لوگ، اب کسی نے میڈیا پہ کسی بندے سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے، انہوں نے کہا کہ سب کو سب پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. جب ایسے حالات ہوں تو ہمیں کیا چاہیے ہوگا؟ کھانا چاہیے، ہمیں صاف پانی چاہیے. ان کے پاس صاف پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، گھر تو بہت دور کی بات ہے، جب بنے گا تو دیکھا جائے گا. تو وہ تو ٹینٹ میں رہیں گے، مگر سب سے پہلے زندگی کے لیے کھانا اور پانی. بحیثیت ایک پبلک کے، عوام کے، ہمیں اپنا فرض کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ اپنا فرض اس طرح سے دیکھیں، ہم گورنمنٹ کے لیول پہ جا کے ہم کام نہیں کر سکتے، مگر ایز این انڈیویجول بحیثیت انسان ہم پلاسٹک یا جو بھی کچرا ہے ہم نالیوں میں بھرتے ہیں اور اس کی صفائی ہم دیکھیں. کمیونٹی ورک جو ہے وہ سب سے بہترین ورک وہی ہے، اور امپورٹنٹ بھی وہی ہے، سب سے اہم بھی وہی ہے. اور آپ وہ کر سکتے ہیں اپنے لیول پہ، آپ کمیونٹی ورک کریں، اپنے لیول پہ جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. گورنمنٹ تو بعد میں آ کے جو کرے گی. آپ جب ایک نالی کو بھرتے ہیں پھر جب فلڈ آتا ہے، پانی گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا تو وہ آپ کے گھروں کے اندر آ جاتا ہے. وہی کچرا جو آپ نے پھینکا ہوتا ہے، وہی کچرا آپ کے گھروں میں جو آپ نیچر کو دیں گے وہ نیچر واپس آپ کو
وہی کرے گی. تو آپ نے ایز این انڈیویژول جو ہے آپ نے پانی، ہم کہتے ہیں کہ ایک تو پانی کا خیال رکھیں. ابھی بھی ویسے تو حالات کافی خراب ہیں مگر پھر بھی پانی کا خیال رکھیں. ایز اے کمیونٹی، ایز این انڈیویژول اپنے جیسے گھروں کو صاف رکھتے ہیں ویسے اپنی گلیوں کو اور اپنے محلے کو صاف رکھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر اس میں یونین کا یا کوئی بھی ایک بندہ ہوتا ہے جو ذمہ داری لے لے اور پوری گلی، کم از کم آپ اپنے گھر کو اور اپنی گلی کو صاف رکھ سکتے ہیں. اتنا بھی آپ کریں گے تو مجھے لگتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ چینج آ جائے گی. ہم نے دیکھا کہ آپ کی پودوں سے محبت بھی ہے، تو وہ کون سے ایسے پودے ہیں یا ایسے درخت ہیں کہ جنہیں کم وقت یا کم پانی کی ضرورت ہے لیکن وہ آپ کے مستقبل کے لیے بہت مستفید ہیں؟ جی بالکل. میرے خیال میں اولیو جو ہے وہ ایسا ہے جو اب لوگ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کے طرف جو ہے مائل ہو رہے ہیں. سرو ایسا ہے جو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے. بکائن جو ہے وہ آج کل لوگ لگاتے ہیں کیونکہ وہ سایہ دار درخت ہے. مگر یہ جو سیب ہے، انگور ہے، یہ وہ والے درخت ہیں جن کے بہت بڑے بڑے باغ تھے اور وہ بلوچستان سے، کوئٹہ سے اور جو انٹیریئر ہمارے علاقے ہیں ان سے ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا؟ پانی ان کو نہیں ملا، سب نے اپنے باغات ختم کر دیے. تو اولیو میرے خیال میں ایک ایسا پودا ہے جس کو اگر ہم ابھی لگائیں بعد میں وہ ہمیں فروٹ بھی دے گا، بزنس بھی دے گا اور اس کو پانی بھی بہت زیادہ کم چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، بہت مستفید آپ نے اور مفید باتیں آپ نے کی. اگر ان پر عمل درآمد کیا جائے اور ہر شہری اپنا فرض ادا کرے تو میرے خیال میں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ہم اس کلائمیٹ چینج کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے، لیکن اس قدر تو مقابلہ کر سکیں گے کہ اپنی جانیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی جانیں بھی جو ہیں وہ ہم بچا سکتے ہیں. درخت ایک نعمت ہے. اگر کہیں پر کوئی درخت لگا دیتا ہے اور میرے گھر کے پاس درخت لگا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال بھی کروں، اسے پانی بھی دوں، کیونکہ آج میں اس کو پانی دوں گی تو کل وہ میری حفاظت کے لیے علمبردار بن کر میرے دروازے پر کھڑا ہوگا اور میری جان بچ سکتی ہے. تو بحیثیت شہری ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی بہت ضرورت ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی تیار رکھیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.